बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आ गए खाली हाथ, कहा भी था कि राशन ख़त्म हो गया है, मगर तुम में तो जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की थी। सलमा फैज़ पर आते ही बरस पड़ी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ कुछ होटल से ले आओ जाकर। ये कहकर सलमा ने अपने दुपट्टे की गिरा से उसे कुछ पैसे उधार दिए। बेगम, अगर 50 रुपए मिल जाते तो। सोचना भी नहीं कि मैं एक थैला भी तुम्हें दूंगी। चलो जाओ, अब कुछ ले आओ, बच्चे भूखे बैठे हैं। वो चिढ़कर बोली और फैज़ खामोशी से घर से निकल गया। सलमा और फैज़ की शादी यकतरफ़ा मोहब्बत का नतीजा थी। फैज़ एक फैक्ट्री में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात सलमा से हुई। वो भी इसी फैक्ट्री में काम करती थी। रंग रूप अच्छा होने की वजह से फैज़ को वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई। फैज़ की तनख्वाह भी मुनासिब थी। फैज़ कोई ज़्यादा खूबसूरत तो था नहीं, मगर दिल का बहुत अच्छा था। और फिर जवानी में जज्बात में आकर औरतें यही गलती तो करती हैं, ना हसब देखा ना नसब, और लच्छेदार बातों में आकर किसी को भी दिल दे दिया। उसके माँ बाप ने यही कहा था उसे कि किसी अमीर इंसान से शादी कर लो, मगर सलमा ने फैज़ को ही पसंद किया। वो हर एक के काम आता था, नमाज की पाबंदी करता था, लोगों से प्यार से पेश आता। उसके कुछ अच्छे गुण थे जिसका एतराफ़ सब करते थे। फैज़ ने सलमा को दोस्ती की पेशकश की, जिसने उसे कबूल कर लिया। वो 2-4 मुलाकातों के बाद ही फैज़ की दीवानी हो गई थी। और यूं भी अब सलमा की उम्र इतनी थी कि जब शादी के रिश्ते आना कम हो जाते हैं। सलमा के पास इस रिश्ते को कबूल करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। सादा सी रस्म के बाद सलमा फैज़ के घर आ चुकी थी। फैज़ का मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। घर के अंदर जाते ही बरामदा और उसी से छत को जाती हुई सीढ़ियाँ थीं। दाहिने हाथ पर बावर्ची खाना था, जिसमें सिर्फ एक शख्स खड़ा रहकर काम कर सकता था। बाईं तरफ एक कमरा और सामने की तरफ 2 कमरे थे। गोया 2 अफराद के लिए ये मकान बहुत था। शादी के कुछ दिन बाद ही सलमा ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। इश्क का भूत उतर चुका था और हकीकतें मुंह खोले सामने खड़ी थीं। एक दिन छुट्टी थी, दोनों बरामदे में चाय से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। फैज़ अखबार पढ़ रहा था तो सलमा बोली, सुनो, मैं चाहती हूँ मैं फैक्ट्री से काम छोड़ दूँ। फैज़ ने कुछ देर सोचा, फिर अखबार से नज़रें हटाए बिना बोला, हाँ तो छोड़ दो, किसने मना किया है। उसने यही सोचा कि अच्छी तनख्वाह से गुजारा तो हो ही रहा है, सलमा ने काफ़ी मेहनत की है, अब उसे आराम मिलना चाहिए। फैज़ के घर के कुछ ही फासले पर एक बाज़ार था, जिसके रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। फैज़ की आदत थी, जब भी वहाँ से गुज़रता पेड़ को ज़रूर देखता। जाने उसमें क्या बात थी कि उस पेड़ को देखे बिना वो वहाँ से जाता ही नहीं था। उस पेड़ का तना आम पेड़ों के मुकाबले में काफ़ी मोटा था। शाखें दूर तक फैली हुई थीं। घना इतना कि तेज़ बारिश में भी उसके नीचे पनाह लेने वाले गीले नहीं होते थे। और जब चांदनी रात होती, उसका हुस्न दोबाला हो जाता था। कभी कभी फैज़ इस पेड़ के सामने लगे चबूतरे पर बैठकर घंटों उसको देखा करता था। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम बिला वजह करते जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर बस हम किसी अनजाने सहर के तहत करते चले जाते हैं। और फैज़ ने भी ऐसा ही किया। घंटों दरख्त को घूरता रहा। शाम हुई तो घर आ गया। सलमा उसकी मुंतज़िर थी। फैज़, हम घूमने कब जाएंगे? उसने आते ही खिलाफ़े तवक्का बड़े प्यार से फैज़ को कहा था। ठीक है, आज शाम को चलते हैं। फैज़ ने भी गैर मुतवक्के जवाब दिया। अरे यहाँ घूमने नहीं, जो शादी के बाद मियाँ बीवी जाते हैं ना, वहाँ। सलमा ने सादा अल्फाज में हनीमून पर जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। देखो सलमा, मैंने शादी के लिए फैक्ट्री से कुछ कर्ज लिया था, पहले वो उतर जाए फिर इंशाल्लाह चलेंगे। फैज़ ने उसे अपनी मजबूरी बताकर प्यार से समझाया।
نہیں مجھے تو ابھی جانا ہے، سلمہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ فیض نے اسے بہت سمجھایا، دیکھو سلمہ ابھی تمہاری نوکری بھی نہیں ہے، گھر کے خرچے ہیں، سر پر قرضہ ہے، میری حیثیت اتنی نہیں کہ ہم کہیں گھومنے جا سکیں۔ اچھا تو تم نے میری نوکری کے چکر میں مجھ سے شادی کی تھی؟ نہیں سلمہ یہ بات نہیں ہے، دیکھو اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نوکری چھوڑنے کا نہ کہتا۔ فیض اسے مخلصی سے سمجھا رہا تھا، مگر شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تنگ آ گئی تھی وہ اس مفلسی کے رونے سے۔ فیض اس رات کافی اداس تھا۔ سلمہ نے بلا وجہ کی ضد کر کے منہ پھلایا ہوا تھا۔ فیض کو کچھ نہ سوجا تو وہ گھر سے نکل پڑا۔ سامنے برکت کا پیڑ تھا، وہ چبوترے پر بیٹھ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کو وہ گھر نہیں جائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلمہ اس کی قدر کرے، اسے یاد کرے، اور جب صبح وہ گھر جائے تو وہ اس کی منتظر ہو۔ انہی سوچوں میں وہ وہیں بیٹھا رہا۔ نہ جانے رات کے کتنے بجے ہوں گے۔ رات اندھیری تھی۔ دور ایک لیمپ پوسٹ پہ لٹکا بلب اپنی مدھم روشنی سے علاقے کو روشن بنانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آ کر اس کے جسم سے ٹکرایا اور پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ اس خاموشی میں جیسے ہوا بھی موسیقی جیسی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری نہیں تھی کہ جیسے اس پیڑ کے پتے ہوا سے سرسرانے لگے، حالانکہ آس پاس کا ماحول بالکل پرسکون تھا۔ پھر اسے دوبارہ ہلکا سا احساس ہوا کہ ہوا کا ایک جھونکا اس کے وجود سے ٹکرا گیا ہے، مگر اس بار ایک بہت ہی مسحور کن خوشبو کا احساس بھی ہوا۔ اسے لگا جیسے کسی نے بہت ہی میٹھی آواز میں اس کا نام پکارا ہو۔ اس خوشبو نے فیض کے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ وہ جب اس خوشبو کے احساس سے باہر آیا تو دل میں ایک ہلکے سے خوف کی لہر نے اسے وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ خوشگوار احساس اب اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا سلمہ اس کی راہ میں بچھی جا رہی ہوگی، مگر وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بھڑکی ہوئی تھی۔ فیض دیکھا تم نے اس گھر میں کتنی گرمی ہے، میرا تو پسینے سے برا حال ہو گیا ہے، ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ 2 گھر چھوڑ کے محمودہ ہے نا، اس کے میاں نے اے سی لگوا کے دیا ہے اسے۔ سلمہ بولی، میں نے بھی اسے کہہ دیا ہے کہ اے سی تو آج کل کی ضرورت بن چکا ہے، ہمارے گھر میں بھی بس 2-4 روز میں لگ جائے گا۔ سلمہ کھسیانی ہو کر بولی، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اے سی کتنے کا آتا ہے؟ پھر اس کے بعد مہینے کے بھارے بل کون بھرے گا؟ کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو سلمہ بیگم۔ فیض تھوڑا ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ اسے اس بات کا بھی تو دکھ تھا کہ سلمہ نے اس کا استقبال کیوں نہیں کیا۔ اچھا تو کیا میری اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے؟ لوگ تو اپنی بیویوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، آپ ہیں کہ وہیں دال روٹی پہ اٹکایا ہوا ہے۔ سلمہ بولی، دیکھو سلمہ، پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، ابھی میں صرف تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، خواہشیں نہیں۔ اس بار اس نے نرم لہجے میں کہا۔ سلمہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ دن گزرتے گئے، خدا نے فیض کو 2 بچوں کی خوشی دکھائی۔ گھر کے خرچے بڑھ چکے تھے، سلمہ کی چک چک میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اضافی خرچوں کو پورا کرنے کے لیے فیض نے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا۔ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا، مگر اس کی بیوی کو نہ ہی کوئی پریشانی ہوتی اور نہ اس کے چہرے پر انتظار کے کوئی آثار۔ وہ تو پہلے کی طرح خوش باش ہوتی۔ اس نے کبھی فیض کو یہ نہیں کہا کہ تم رات گئے تک کہاں ہوتے ہو۔ ادھر فیض تھا کہ بیوی کے خرچے پورے کرنے کے لیے راتوں کو اوور ٹائم لگا رہا تھا، مگر بیوی تھی کہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو رہی تھی، اس کی صحت تو اچھی ہو رہی تھی۔ فیض کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتا تو یہی سوچتا، مجھے کیا ملا اس شادی سے؟ میں تو پیسے کمانے والی مشین بن گیا ہوں۔ کیا اسی لیے میں نے شادی کی تھی کہ دن رات مجھے مزدوری کرنا پڑے؟ جبکہ سلمہ صاحبہ نرم گداز ریشمی بستر پر سوئی ہوتی جب وہ صبح فیکٹری کے لیے جاتا، مگر پھر اپنے بچوں کی طرف دیکھتا تو یہی سوچ کر اس کی ہمت بڑھ جاتی کہ ان کا مستقبل سنوارنا ہے۔ ایک روز فیکٹری پہنچا تو ایک بری خبر نے اس کا استقبال کیا۔ وہ فیکٹری اب کسی اور نے خرید لی تھی۔ نئے مالک نے بہت سے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا تھا، جس میں اس کا بھی نام شامل تھا۔
یہ خبر سن کر اس کا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ ہدایت کے مطابق اس نے اکاؤنٹ سے اپنا حساب کیا اور بوجھل قدموں سے گھر لوٹ گیا۔ اے ہے، آج جلدی لوٹ آئے؟ سلمیٰ نے پوچھا تو فیض نے بنا کچھ کہے اس کے حساب کے پیسے سلمیٰ کے ہاتھ میں دے دیے۔ ارے کیا اس بار جلدی تنخواہ مل گئی؟ سلمیٰ نے پھر اپنے روایتی لہجے میں سوال داغا۔ جواب میں فیض نے صرف اتنا کہا کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ضرور تم نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی۔ ارے کچھ کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے کہ گھر کیسے چلے گا؟ گھر میں اتنے خرچے ہیں، وہ کیسے پورے ہوں گے؟ سلمیٰ نے فیض کو اس مشکل گھڑی میں تسلی دینے کی بجائے بے وجہ کی ہانک کے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ فیض ایک محنتی انسان تھا۔ اگلے روز ہی اس نے کام کی تلاش میں بہت ساری جگہوں کی خاک چھان ماری، مگر اسے کام نہیں ملا۔ آخر کار اس نے مزدوری کرنے کا سوچا اور لاری اٹے پہ مزدوری کرنے لگا۔ آمدن کم تھی اور خرچے زیادہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ ہوٹل سے کھانا لے کر وہ گھر پہنچا۔ سلمیٰ میڈم گھر میں کچھ پکاتی ہی نہیں تھیں۔ ہاں، اتنا احسان ضرور کر دیتی تھی کہ کھانا نکال کر برتنوں میں لگا دیتی۔ آج فیض بہت پریشان تھا۔ اس نے کھانے سے معذرت کر لی۔ وہ اکیلا ہی کمرے میں بیٹھ گیا۔ ارے آ جاؤ، کھا لو کھانا۔ تمہارے کھانا نہ کھانے سے سونے کے سکوں کی بارش نہیں ہو جائے گی، سلمیٰ برآمدے سے چیخی۔ مگر فیض بہت پریشان تھا۔ اس نے بات سنی انسنی کر دی۔ وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلے روز فیض گھر آیا تو اسے خالی دیکھ کر سلمیٰ بولی، اب سن لو، بچوں کی فیس دینی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، راشن بھی ختم ہو گیا ہے، تم کیسے کرو گے میں نہیں جانتی۔ سلمیٰ نے بس اتنا کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ فیض خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے وہ گھر سے نکل گیا۔ تنہائی دور کرنے کے لیے اسی پیڑ کا سہارا لیا اور وہیں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اسے خوشبو کا احساس پھر سے ہوا۔ وہ خوشبو کے طلسم سے باہر نکلا بھی نہیں تھا کہ اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے لگا وہ اکیلا نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک اور جادو دیکھا۔ سامنے لگی پیڑ کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھیں، جیسے پرانے وقتوں کا کوئی دربان اپنے بادشاہ کو سلامی دے رہا ہو۔ فیض کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ ابھی وہ اٹھ کر جانے ہی والا تھا۔ اسے یوں لگا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہ اٹھ سکا۔ پھر اسے لگا اس کے گلے پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ اپنی موت اسے اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں مسجد سے اذانوں کی آواز آئی تو جیسے اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ دباؤ اس کے گلے سے کم ہوتا ہوتا بالکل ختم ہو گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی جلدی گھر آ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، اسی جیسا ایک شخص، بالکل اسی کا حلیہ، وہی نین نقش، وہی آواز اور وہی کپڑے جو وہ گھر سے پہن کر نکلا تھا۔ اس کی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر فیض کا خون کھول اٹھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا۔ اس کی بیوی ایسی تو نہ تھی۔ خرچے کے لیے وہ لاکھ اسے باتیں سناتی تھی، مگر بے وفا نہیں، ایسا نہیں کر سکتی وہ۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ جو ہی اس کی نظر اس پر پڑی، وہ ایک دم سے جیسے غائب ہو گیا۔ فیض کو لگا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر پھر سلمیٰ کے رویے نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے گھر سے اندر داخل ہونے پر سلمیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا آ گئے تم؟ سلمیٰ نے کیوں اس کا استقبال نہیں کیا؟ اب وہ سمجھ گیا تھا۔ کیا اس کی جگہ کوئی اور لے چکا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے ہی لٹ چکا ہوں، اپنی زندگی سے مایوس ہوں، اور اب یہ، اگر سلمیٰ نے مجھے دھوکہ دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ لیکن ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، اس نے سوچا اور گھر کے اندر آ گیا۔ سلمیٰ، میں تم سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ اس نے آتے ہی مشکوک انداز میں سلمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا تو سلمیٰ بھی چونک گئی۔ کیا ہوا فیض، آج باتیں کر کر کے جی نہیں بھر رہا؟ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کب میٹھی باتیں کی سلمیٰ بیگم، میں تو ابھی گھر میں آیا ہوں۔ اچھا فیض میاں، لگتا ہے مہنگائی کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا، یا پھر یہ کڑے دینے کا اثر ہو گیا ہے تم پہ۔ سچ بتاؤ
کہیں تم نے گڈا تو نہیں بیچ لیا نا؟ ویسے بیچ بھی دو تو کوئی بات نہیں، میں ہوں ہی اتنی حسین۔ سلمیٰ کا لہجہ تو آج بہت شوخ تھا، وہ نہ جانے کس دنیا کی باتیں کر رہی تھی۔ فیض نے اس کی گوری کلائیوں کی طرف دیکھا تو جان نکل گئی، وہاں دو موٹے موٹے سونے کے کڑے چمک رہے تھے۔ سلمیٰ یہ کڑے؟ ارے تم نے ابھی تو مجھے پہنائے ہیں کڑے، پھر یہ کڑے کیوں کر رہے ہو؟ سلمیٰ نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ بہت خوش تھی جب ہی آج وہ بچوں والی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس نے سلمیٰ کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا، سیدھا مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا۔ وہ بہت رحم دل تھے، لوگوں کے مسئلے توجہ سے سنتے تھے۔ یہ جمعے کے بعد کا وقت تھا، مولوی صاحب آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر تھے، نہ جانے کیسے انہیں فیض کے آنے کی خبر ہو گئی۔ آنکھیں کھولے بنا ہی بولے، آ گئے تم؟ میں جانتا تھا وہ تمہاری مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے گا، میں جانتا تھا۔ وہ حیرت سے مولوی صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے تسبیح کے دانے گرانا بند کیے اور آنکھیں کھول دیں۔ بیٹا میں جانتا ہوں تم کس مشکل کا شکار ہو۔ اس دن میں نے دوبارہ آذان اسی لیے دی تھی کیونکہ وہ شریر جن تم پر قابض ہونا چاہتا تھا، مگر اس کا بس نہیں چلا، میں نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ لیکن بیٹا اگر تم نے نمازوں کی پابندی نہ کی تو بہت جلد وہ تم پر قابض ہو جائے گا۔ اسے تمہاری بیوی پسند ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گا، اسے قیمتی تحفے دے گا، اور جب وہ اس کے تحفے قبول کر لے گی تو وہ اپنی مرضی کرے گا۔ ابھی تمہاری بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ جن تم پر قابض نہیں ہوا، نہ ہی اس کے جسم میں داخل ہوا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو سلمیٰ کو جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مولوی صاحب نے انکشاف کیا تو اس کے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ مولوی صاحب اب میں کیا کروں گا؟ میں تو غریب انسان ہوں، میں اپنی بیوی کو اتنے قیمتی تحفے نہیں دے سکتا۔ کیا وہ جن میری بیوی کو مجھ سے چھین لے گا؟ نہیں بیٹا، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ایسا کہنا مایوسی ہے، اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں۔ تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ روزگار نے تمہیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تمہیں خدا کی یاد ہی نہیں رہی، اور جس گھر میں خدا کا نام نہ لیا جائے وہاں آفت، بیماری سے لے کر شریر قوتوں تک سب اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ بس تم بیٹا نماز کی پابندی کرو، کچھ وظیفے لکھ کے دے رہا ہوں، یہ باقاعدگی سے پڑھ کر روٹی پر پھونکنا اور وہی روٹی اپنی بیوی کو کھلانا، انشاءاللہ وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ یہ سارے مسئلے اسی کی وجہ سے ہیں جو تم دونوں کے بیچ پھوٹ ڈال کر اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے۔ خدا تم پر رحم کرے، ان باتوں پر عمل کرو، پھر بتانا کہ کیا ہوا۔ مولوی صاحب نے اسے وظیفے دیے اور پھر آنکھیں بند کر لیں، گویا اسے جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ وہ بھاری قدموں سے اٹھ کر مسجد سے باہر آ گیا، لیکن اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ مسجد سے باہر جانے کی بجائے وہ دوبارہ پلٹا، اس نے وضو کیا، شکرانے کے 2 نفل ادا کیے، خدا سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور پھر اپنے گھر کو چلا گیا۔ اس کے دل میں عجیب طرح کا سکون اتر آیا تھا، اور پھر زندگی پرسکون ہو گئی۔ 1 مہینے کے عمل اور باقاعدہ نمازوں کی پابندی کے بعد اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ سلمیٰ نے بھی لڑنا جھگڑنا کم کر دیا، وہ محبت سے رہنے لگے، اور سلمیٰ کے کلائیوں سے وہ کڑے کہاں گئے نہ ہی سلمیٰ کو معلوم تھا اور نہ فیض کو خود۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔